बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपना नया कायदे ऐवान उसका इलेक्शन कर लिया। उसके हवाले से वोटिंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की एक ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद अरकान के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने यकमुश्त वोट दिए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर अपना नया कायदे ऐवान सुहेल आफरीदी साहब की सूरत में मुंतखब किया। 90 के करीब उन्हें वोट मिले और कोई वोट इधर उधर से नहीं हुआ। अब उस पर एहतजाज ज़रूर अपोजिशन कर रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात तशवीशनाक है इस वक्त वो आज जो पहली तकरीर थी मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब की, जो बातें उन्होंने की वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान के इदारों के साथ, और जो चार्जशीट किया गया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और 2014 से लेकर और उसके बाद से लेकर जो अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कार्रवाई रही है और 2013 से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, किस तरह से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ, मसाइल कौन से थे, उसमें किस किस जगह पर कौन कौन लोग शामिल थे, उस हवाले से भी बात की गई DGISPR की जानिब से 2 रोज़ कबल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज सुहेल आफरीदी साहब ने अपने तय उसका जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जो इन एड टू सिविल पावर वाला काम है इसके हवाले से ये तो पहली काबीना मीटिंग पे ही हमें से ख़त्म कर देंगे और हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और हम देखते हैं कि हमारे होते भी मिलिट्री ऑपरेशन कैसे होता है, तो भाई ये तो बादियों नज़र में एक सीधी सादी कॉन्फ्रंटेशन है। इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद सूबे के और वफाक के ताल्लुकात क्या होंगे, सूबे के और पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी इदारे हैं जिनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और मेजर प्रेजेंस है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी की वजह से, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला के क्या ताल्लुकात होंगे, इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान साहब के असल पैगामात को अगर कोई बाहर ला सकता है और बग़ैर किसी एग्जैजरेशन के तो अली बुखारी साहब के अल्फाज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, आपको मुबारक हो, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। लेकिन मैं ज़रा पहले, क्योंकि इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ इख्तियार वली साहब है, तो ज़रा इनसे इनकी शिकायत पूछ लें। इन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है इख्तियार वली साहब, ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब में आइनी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला का तसल्लुत मुस्तरद करते हैं। इख्तियार वली गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया, एक नहीं 2 दे दिए, उसकी तस्दीक भी कर दी, बता भी दिया कि मेरे हैं। गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है आईनी तौर पर कि वो कहे हाँ जी मैं मंजूर नहीं करता। असेंबली ने नया वज़ीर आला मुंतखब कर दिया, तो अब एतराज़ क्या है? आप खुले दिल से मुबारक दें। बेशक आप उनके हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, लेकिन मुबारक दें और आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई जी। आईनी काम करेंगे तो मुबारकबाद देंगे, गैर आईनी काम करेंगे तो हम गैर आईनी कामों के फिर उस पर निशानदही भी करेंगे। बात तो सारी ये है कि अगर इस्तीफा होता है तो वो तो एक ही होता है, 2 इस्तीफे देने की जरूरत क्या थी? और गवर्नर ने जब आपको बुला लिया और आपको कह दिया कि आप इसकी तस्दीक करें कि ये दस्तखत आपके हैं, क्योंकि एक पे साइन एक जैसा है, दूसरे पे दूसरे जैसा है, तो मेलफ आईडी तो फिर आपकी तरफ से हो गई ना। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जब तक एक का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वही बात है ना कि एक तलाक जब तक होती नहीं है तो निकाह के ऊपर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। ये आप किस चीज को किससे मिला रहे हैं? ये किस चीज को किससे मिला रहे हैं आप? फैमिली लॉ के मामलात को आईनी मामलात से मिला रहे हैं इख्तियार भाई। एक तो भाईजान मतलब ये है कि अगर एक वजीर आला मौजूद है, वो अभी तक आउट हुआ नहीं है, वो जब तक निकला नहीं है, तो दूसरे वजीर आला का इंतखाब तो ऐसा ही है। इसमें तो इनको शायद हलाला भी करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी, हम तो ऐसे वजीर आला को समझते हैं कि ये एक नॉन कस्टम पेड वजीर आला है, और चलिए जिसको पूरे वोट मिले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपनी जमात के। सर वो तो अब वोटर इलेक्शन का कानून ये कहता है, इलेक्शन एक्ट ये कहता है, वो उसके इलेक्शन एक्ट 2016-17 जो है वो कहता है कि आपने वोटर को फ्री एंड फेयर माहौल में उसको एक एनवायरनमेंट देनी होती है। इनसे पूछें, इन्होंने तो वोटर्स को
जितने इनके एमपीएस थे उन सबको 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक उनको बांध के रखा हुआ था। 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर तक उनको सीएम हाउस में बंद कर, खाना वहीं पे सोते थे, वहीं पे उठते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे पीते थे, उधर ही सोया उधर ही उठे, वही सारे दिन गुजारे। तो वोटर को किस तरह बंदा वो approach जैसे करे? सिंध वोटर हाउस को तो में वो approach कहा ही नहीं जाता है जा हुआ था इख्तियार भाई, वो आपको याद होगा, वो जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उधर भी तो ऐसे ही था ना, आपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था। जी जी, उस पे आपने देखा था ना, इन्होंने हमला भी कर दिया था। हमने तो कोई हमला भी नहीं किया, याद है ना आपको, वो जो हमले इन्होंने करवाए थे। नहीं, आपने कोशिश तो की होगी, बस नहीं चला होगा हमला अब करने का। नहीं, हम ऐसे काम करते नहीं है, हमले करने की हमें जरूरत क्या है? हम तो सिर्फ यार मुनीब भाई, एक वजीर आला भी इनका था, दूसरा भी इन्हीं का बन जाता, लेकिन थोड़े से आईनी तकाजे ही पूरे कर लेते, थोड़े से पाकिस्तान के आइन का उसका एहतराम भी कर लेते। 2 दिन बाद अगर बन जाता, अगर इनके पास अक्सरियत थी, तो क्या इसमें कबाहत क्या थी? अच्छा। और अगर आपके वोटर इंटैक्ट थे तो उनको घरों को क्यों नहीं जाने दिया? वैसे आपने तो, आप दूसरों को छांगा मांगा के ताने देते हैं, आपने तो वजीर हाउस को छांगा मांगा बना दिया था। अच्छा, नहीं वो आपने तो उसके लिए वोटरों को आपने ग्वांटानामो बे में बंद कर दिया था। अल्लाह अकबर। अच्छा चले, मैं अली बुखारी साहब से पूछ लेता हूँ। अली बुखारी साहब, एक दफा फिर आपको मुबारक। आईनी तकाजे पूरे कर लेते तो अच्छा होता। 2 दिन के बुला लिया था गवर्नर साहब ने, वो कहते हैं आ जाते, तस्दीक करा लेते, आपका ही वज़ीर आला बनना था, नंबर जो आपके पास पूरे थे। और दूसरी बात, इसका भी जवाब दे दीजिएगा, आपने बड़ा दबाव के अंदर अपने जो वोटर्स थे इस मामले में, एमपीए साहिबान को रखा हुआ था कहीं छुपा कर के वो इधर उधर ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। पहले तो खैर मुबारक जी, आपकी मुबारक देने की। देखिए मुनीब, ऐसे नहीं है, मैं 2-3 चीज़ों को 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। बड़ी क्लियर कट हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी केपी असेंबली में मौजूद है ठीक। और 93 हमारे मेंबर्स थे, जिसमें से 3 पाकिस्तान में नहीं थे और 90 पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। और 90 के 90 ने वोट कास्ट किया, आज़ादाना, मीडिया ने दिखाया, और अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया उन्होंने। और उसके बाद मुबारकें दी और उसके बाद स्पीच की, जो कुछ भी था एक ट्रेडिशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ। मुझे ज़रा इख्तियार भाई एक सेक्शन तो बता दें, पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह, इतने अरसे के पार्लियामेंटेरियन हैं, समाउ दादर। मुझे ये बता दें कि मुझे एक रूल ऑफ बिजनेस बता दें केपी असेंबली का, मुझे कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बता दें, मुझे कोई ऐसी किसी भी एपेक्स कोर्ट्स की कोई प्रोसीडिंग्स की हवाले से कोई जजमेंट बता दें जिसमें ये लिखा होगा इस्तीफा दे दिया जाएगा और गवर्नर तस्दीक करेगा, गवर्नर उसको स्क्रूटनी करेगा। उसके पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, किसी किस्म का कोई पावर्स नहीं है। तो मैं तो आपको बड़ा सिंपली कहता हूँ, मेरा फर्स्ट डे जब ये इस पे इशू क्रिएट हुआ और एक मीडिया चैनल पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने मुनीब उसके अंदर ये बात कही थी कि जी जो केपी असेंबली के रूल्स हैं जी उनको फॉलो करें, तो इसके अंदर केपी का जो स्पीकर है वो बुलाएगा इजलास, ठीक। और उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है गवर्नर साहब की तस्दीक करने की। और अदरवाइज भी आप देख लें, आपको खुद पता है बेहतर कि गवर्नर एक सिंबॉलिकल पोजीशन है जिसको वो सिंबॉलिकली यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज जब सीएम खुद लिख के दे देता है, और इस सीएम ने 2-2 रेजिग्नेशन दिए, 2-2 पे साइन किए, एक्स पे कहा, एक्स पे कहने के बाद असेंबली में भी तकरीर करेगा कि भाई मैं सीएम नहीं हूं। तो अब अगर गवर्नर साहब चाहे भी जबरदस्ती बिठाना तो नहीं बिठा सकते थे, तो किसी और को ना ले आने के लिए भी ये तो नहीं हो सकता था कि गवर्नर साहब 15 तारीख के लिए नहीं है या 25 दिन के लिए नहीं है तो केपी असेंबली को छोड़ दिया जाए। गवर्नर है, वो वजीर आला की पास तो यूज कर नहीं सकते वो, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। बाकी जो 2 बातें और कहीं इख्तियार भाई ने, बड़े अदब से और बड़े एहतराम से, गुजारिश है इख्तियार भाई, तारीख का स्टूडेंट हूँ, तो तारीख तो बताती है कि जब बेनज़ीर भुट्टो पे अदम एतमाद उनकी हुकूमत में 88 में है, तो छांगा मांगा, स्वात, मरी, और जब हमारी हुकूमत में भी जब ये अदम एतमाद आया तो सिंध हाउस आपने जिक्र किया मुनीब, ये सारे कल्चर आप लोगों के पैदा किए हुए हैं। हम तो आज़ाद खड़े हैं, आज़ाद ही रहते हैं, अपनी मर्जी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बात करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल डेमोक्रेटिक लोग, बड़ी सीधी सी बात, ना कोई खरीदते हैं ना बिकते हैं। आप लोगों ने आज़ाद भी कर दिया, ईसीपी का भी कह दिया आपने, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि आपका केपी से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं हुआ हमारा जो नहीं तोड़ सके। ठीक है, मतलब जो आपका मैंडेट था वो आपका रहा, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा मुझे जरा इख्तियार भाई, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कि जब अली बुखारी साहब ने फरमाया कि कोई बता देना, नज़ीर बता दें, अदालती फैसले बता दें जहां ये कहा गया हो अदालत की जानिब से, तो आप कह रहे थे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फरमा दीजिए क्विकली। मैं
اگر یہ قانونی کمپلشن نہیں ہے تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ گورنر کو کیوں بھیجا, اس کے نام کیوں ایڈریس کیا ہے؟ لکھتے پہ اسپیکر کے نام بھیج دیتے. وہ آئینی وہ تو آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا اختیار بھائی, اس میں 130(8) میں لکھا ہوا ہے نا, اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ٹو دا گورنر. تو گورنر کو تو پھر جانچ کرنی ہوگی, جب استعفے 2 ہوں گے تو اس میں تو دیکھنا ہے کہ ایک دستخط ایک جیسا ہے, دوسرا دستخط دوسرے جیسا ہے. اور یار علی بخاری صاحب اتنا گنگا دونوں کہہ رہا ہے میرے دستخط ہے بھائی. مطلب اگر آپ اس طرح خود گنگا اور جمنا میں ڈبکی لگا کے نکل کے آپ کہیں گے کہ میں تو پوتر ہوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن بھول گئے, چیئرمین سینٹ کا, وہ جو ضمیر کی آوازوں پہ آپ کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے. اللہ بخشے وہ حاصل بزنجو صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر کی آواز سنی, وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں وہی ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی پوترتا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ماضی ہے آپ کا, آپ کسی اور کو تو تانا دے ہی نہیں سکتے ہیں یار. آپ نے تو لوگوں کے اپنے ٹکٹ پر, آپ کے ممبران تو جو خیبر پختونخوا میں ہیں وہ تو آزاد تھے, آپ نے آزاد ممبران کو قید کر کے رکھا ہوا تھا. اور ہمارے وقت میں آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کے لیڈر نے, جو شیر کے نشان پر جیتے ہوئے لوگ تھے, ان کی وفاداریاں ISI کے ذریعے, جنرل فیض کے ذریعے تبدیل کروائی. اللہ بخشے اس کو, وہ جو عالم آن لائن تھے جی عامر لیاقت حسین صاحب, عامر لیاقت, یاد ہے آپ کو ان کے وہ تاریخی جملے یاد ہیں کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ تو آپ نے تو اور بڑے شرفاء ہیں جو یہ کہتے تھے کہ گردن سے پکڑ کے لایا جاتا تھا. ہاں جی, گردنوں سے پکڑ کے آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں. تو یہ مت کہیں کہ آپ کو پوتر ہیں. آپ نے اتنی گیم اچھی کھیلی کہ جو ووٹر تھا, جس نے ووٹ دینے تھے, آپ نے اس کو قید میں رکھا. نہیں انہوں نے اچھی گیم کھیلی, چلے انہوں نے گیم ہی کھیلی. اگر سیاست میں یہی ہے تو اختیار بھائی آپ سے زیادہ اچھی کھیلی نا, پھر آپ سے زیادہ اچھی کھیلی. آپ ان کے لوگوں کو لیور کر ہی نہیں سکے, اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکے, موقع ہی نہیں ملا. مائل تو وہ ہو چکے تھے, لیکن میں نے ان پہ کیسے مائل ہوئے تھے ذرا یہ بتائیں گے؟ کوئی چمک دیکھ کے ہوئے تھے؟ مائل کیسے ہو رہے تھے؟ نہیں, کچھ وہاں پر باضمیر لوگ بھی تھے. اچھا جن کے اللہ اکبر. میں اس پہ نہیں کہوں گا, آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ اعتراض کریں گے. علی بھائی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے اختیار بھائی کی بات. جی دیکھیں منیب, بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. انہوں نے تو ٹکٹ کے بغیر کہہ دیا جی, یا انہوں نے کہہ دیا جی کہ PTI کے اس کے بغیر ہی ہیں وہاں پر جو MPs بیٹھے ہوئے ہمارے وہ آزاد ہیں. بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے بھی اسلام آباد سے ٹکٹ جمع کرایا تھا, آپ کے RO نے 3 بجے تک بٹھائی رکھا. وہ ایک اوپر ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قاضی تو نہیں تھے وہ, بے قاضی تھے بیچارے. ان کا انتظار کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو سلوگن, آپ کا تو نشان ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر, اس لیے آپ تو آزاد ڈکلیئر ہوں گے, اور زبردستی آزاد کر دیا. تو یہ ایسے نہ کریں باتیں, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے. دیکھیں میں نے کہا نا, تاریخ بڑی آپ کی جو ہے وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کرتی ہے, اور آپ کی پارٹی کے بارے میں تاریخ ویسے درست بات ہے علی بھائی, سب کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے, ڈاکیومنٹڈ ٹروتھس ہے نا. منیب بھائی میں صرف دیکھیں ہمارا تو 3 سال اقتدار رہا نا, ان کا 40 سال کے اقتدار میں 40 ایگزامپل آپ کو نکال کے دے دوں گا. لیکن ریسنٹ پاسٹ کی ایک بتا دیتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھے جو آج کل سلمانی ٹوپی پہن کے کہیں گمشدہ ہیں, جن کا نام تھا حمزہ شہباز. اچھا جی. اور جب چودھری پرویز الہی صاحب CM بن رہے تھے, اور جو پنجاب اسمبلی کا حال ہوا, جو پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی تھی, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کے اندر پولیس گھسی اور MPs کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے کے گئی, اور تالے لگائے اور اٹھا کے باہر لے جایا گیا, اور بسوں میں بھر کے یہ ان کی جو وہ لیڈر بیٹھے ہوئی ہیں, جو بھی لوگوں نے انگلیاں توڑی ہیں, مریم صاحبہ لے کر آئی تھی بسوں میں. دیٹ از پارٹ آف آ ریکارڈ. نہیں میں ویسے میں آپ کو بتاؤں علی بھائی, یہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو آپ کی ہی فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس اور کون گھسا تھا, وہ بھی فوٹیجز ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں. سو ہمارا کوئی جو ڈیموکریٹک ہماری ہسٹری ہے نا, وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اپنا ڈیکورم ہوتا ہے سر, بات یہ ہے اسمبلی کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. چلے میں اس پہ انہوں نے تو ساری حدیں کراس کی نا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے لوگوں کو گھسیٹ کے لائے, اور پولیس نے کہا ہم نے نہیں پکڑا. اچھا چلے آپ ذرا اس بات پر آ جائیں سر, علی بھائی ایک سیکنڈ, اب ذرا اس بات پر اختیار بھائی آ جائیں. جو وزیر اعلیٰ نو منتخب وزیر اعلیٰ, اب کچھ ہو تو سکتا نہیں, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں جی, ان کے پاس آفس ہے, اوتھ بھی ہو جائے گا ان کا, عدالت میں چلے گئے ہیں, اوتھ بھی عدالت ایڈمنسٹر کرا دے گی, کوئی ایشو نہیں ہے, پریزیڈنٹ موجود ہیں کہ اوتھ ایڈمنسٹرڈ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا جی نہ آپریشن ہوگا, نہ ہم کرنے دیں گے,
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایڈ ٹو سول پاور والا معاملہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہم ختم کر دیں گے. یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنے دینا. ریاست کی پالیسی, پاکستان کی وفاقی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے, اس کے خلاف جو ایک سرجیکل آپریشن کہہ لیں, اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہہ لیں, وہ ہو رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو چیز اس وقت موجود ہے افغان نیشنلز کے حوالے سے, پاکستان کی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کا انخلا کروایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, اور خان صاحب بھی اپنی ٹویٹس میں یہی کہتے ہیں. تو آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے وہ, اور ایڈ ٹو سول پاور بھی ختم ہو جائے گا, تو آپ کو فوج بھی وڈرا کرنی پڑے گی وہاں سے. دیکھیں یہ سنبھالیں صوبے کو, ان کو سنبھالنا بھی چاہیے. 13 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پر. دہشت گردی اگر وہاں پر ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, تو یہ دے آر ریسپانسیبل. اب اگر ریاست اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, وفاق اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, فوج اس میں آپریشن کرنا چاہتی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپ نہیں کرنے دے رہے, تو آپ گارنٹی لے لیں. آپ کو موقع دیتے ہیں, آپ کو مہلت دیتے ہیں, ٹائم لے لیں, بند کرائیں دہشت گردی, کر سکتے. لیکن آپ تو ان کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. آپ کے بیانات وہ جو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف, ایک تو یہ بات واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے کرپشن کے کیس میں, وہاں سے وہ پالیسی جو اڈیالہ جیل سے بھیجتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک ٹھیک ہے, آپ کا لیڈر کرے, لیکن ہمارے صوبے پر آپ کی حکومت ہو سکتی ہے, لیکن یہ صوبہ ہمارا ہے, ہم وہاں کے عوام ہیں, ہمارے وہاں پر آباء و اجداد کی قبریں ہیں, ہم وہاں پر رہتے ہیں, ہمارے والدین, ہمارے بچے رہتے ہیں, ہم کنسرن ہیں. ہم خود کو اس طرح بالکل الگ تھلگ کر کے کاٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ آپ جو کریں اور ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں. آپ کی جو پالیسی ہے, جو آپ کی باتیں ہیں, جو آپ کی ریلیونس ہے, وہ بتا رہی ہے کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کے آپ پولیٹیکل ونگ ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے ذمہ ہے اور آپ سنبھال لیجئے. اور اگر ایک بندہ بھی ٹیررسٹ دھماکے میں, کسی بھی کارروائی میں, ایک فوجی مر گیا, کوئی ایک پولیس والا, کوئی ایک عوام کا بندہ, کوئی بیٹا, کوئی باپ, کوئی بھائی, تو اس کی ذمہ داری پھر علی بخاری صاحب وہ پھر کس پر آئے گی؟ عمران خان پر آئے گی یا سہیل افریدی پر آئے گی؟ اس کا تعین کر لیجئے. علی بخاری صاحب, ایک بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کی فوج اور جو خیبر پختونخوا پولیس, پاکستان کی فوج, ایف سی, رینجرز, اور بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں, جو اس بات کی اس کو میرے حال میں انڈورس کرتی ہیں انفارچونیٹلی کہ خیبر پختونخوا کے اندر بے شمار دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ سرے سے یہ ایڈ ٹو سول پاور والا معاملہ ختم کر دیں گے تو پھر مسائل ہوں گے. کیا یہ سیاسی طور پر, انتظامی طور پر درست فیصلہ ہوگا, جذبات کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو؟ علی بخاری صاحب دیکھیں منیب بھائی, میں پھر دوبارہ نا آپ کو ایک چیز کی طرف لے کے جاؤں گا کہ تاریخ جو ہے نا وہ انسان کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کسی کے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ 2-3 اس کی لوازمات ہوتی ہیں, اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہم نے سنا, پڑھا ہے, دیکھا تو نہیں, ہم سے پہلے کی بات ہے, لیکن بلوچستان میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر ملٹری ایکشن ہوا تھا جس میں ایئر کرافٹ نے بھی حصہ لیا تھا. کیا آج 50-60 گزرنے کے بعد بھی وہاں امن ہو چکا ہے؟ پتہ چلا ہے نہیں. اسی طرح آج بھی آپ کچھے کے علاقے میں چلے جائیں, پولیس کو کہیں جا کے اپنا راؤنڈ تو مار کے آئے واپس, آج کی تاریخ میں بھی نہیں جا سکتی. پنجاب میں ہے نا, سندھ میں بھی موجود ہے, ذرا جا کے دیکھیں. اب آپ کے کے پی کے اندر بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک پرابلمٹک چیز چل رہی ہے. بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ, اور اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے بھی بات کروں گا, اور اس کے جتنا وہاں پر جو وہ قومیں بستی ہیں, جو قبیلے بستے ہیں, ان کے ٹریڈیشنز کے حوالے سے بھی بات کروں گا. 2018 کے بعد, انفیکٹ 2010 کے اندر جو 18th امینڈمنٹ کے اندر مرجنگ کی بات آئی, اور 2018 میں اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ ہوئی, اس سے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ایز اے پاکستانی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا, بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے کتنے ایچ ایس این کالجز, کتنے ہم نے برن ہال, کتنے ہم نے لارنس کالج, کتنے ہم نے اور انسٹیٹیوشنز, کتنے ہم نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کی, کتنے وہاں لوگوں کو اپرچونٹیز دی, کتنے اسپتال بنائے, کیا کچھ کیا. 70 سال کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ان کو ایک علیحدہ فیز میں رکھا. آپ جی ٹی روڈ سے اتر جاتے ہیں تو آپ کو پاکستان اور ہی نظر آتا ہے. تو جو اتنے بیکورڈ علاقے ہیں ان کو ہم نے کبھی پروگریس کیسے کیا, نہیں کیا, یہ ایک
چیپٹر ہے پورا ڈسکس کرنے کے لیے، اور لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ان کو اندر ہم نے نہیں کیا. اب اس کے بعد نمبر 2 آ جاتے ہیں. جو آپ نے سہیل کی بات کی، دیکھیں سہیل پاکستان کی ہسٹری کا پہلا آدمی ہے جو ٹرائبل علاقے میں سے سابقہ جس کو کلب کیا یا مرج کیا، جس کو اب علاقہ غیر کسی دور میں کہتے ہوتے تھے، اور وہ سی ایم بنے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ 2 باتیں انہوں نے کی. میں نے ان کی سپیچ سنی، بڑی تھورلی سنی. اب جو مجھے نظر آیا اس کے اندر بڑی سمپل سی بات کی ہے. اس نے کوئی غیر کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کی، کوئی انلیگل بات نہیں کی. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ علماء مشائخ لوگ، آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز، وہاں کے رہائشی لوگ، ان سب کو آن بورڈ لیں. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا آپ اور میں یہ بات نہیں کر رہے؟ ابھی سب یہی کہتے ہیں کہ یار وہاں کے بسنے والے لوگوں کو آن بورڈ تو لیں نا، وہاں کے جو ایک بڑا کامن سا سوال ہے علی بھائی، آن بورڈ تو لینا. ایک سیکنڈ، کون سی برائی ہے؟ ایک سیکنڈ میرے کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو تبھی سکسیسفل ہوگا. پہلے بھی کے پی کے اندر آپ کے ایکشنز ہوئے، سکسیسفل ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، لیکن وہاں کے لوگوں کو اگر آپ اس بات کا جواب دے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی بخاری صاحب اگر آپ اس بات کا جواب دے دیں، اس وقت پاکستان کی فوج یا آبویسلی پیراملٹری فورسز، خیبر پختونخوا پولیس، سلام ہے ان کو بھی، دلیر لوگ ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے. اٹ may sound a little harsh. In fact, I want it to sound harsh. ان کو کوئی شوق تو نہیں ہے نا کہ وہ جائیں اور اپنے بچے، اپنے ینگ جوان، اپنے افسران کو شہید کروائیں، اگر اتنا ہی آسان ہو کہ بات چیت اور مشائخ کو بلا کے سارا معاملہ حل ہو جائے. کوئی تو ایسی وجہ ہے نا کہ یہ معاملہ حل ایسے نہیں ہوتا. اگر خوارج ہیں تو ان کو بھتا دینے سے اگر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صوبائی عہدیدار جو ہائیسٹ لیول کے ہیں وہ بھتا دے کے اپنا گزارا کرتے ہیں، آپ کی کیبنٹ کے منسٹرز ایسے ہیں کئی جو بیچارے بھتا دے کے گزارا کرتے رہے، کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے لیے، سیکیورٹی لینے کے لیے. تو کیا اس طرح سے صوبہ چل سکتا ہے علی بخاری صاحب؟ دیکھیں منیب، جو فیکٹس کی باتیں ہیں یا جو آپ نے بات کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نے کنیکٹ تو کرنا ہے نا. آپ نے بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے حل کس کا مسئلہ کرنا ہے آپ نے؟ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے. اختیار ولی صاحب کا صوبہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رہتے ہیں وہاں، ان کے یہ رہتے ہیں، یہ فرسٹ پارٹی ہیں. اسی طرح جتنے وہاں باقی لوگ رہتے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، ان کو تو آن لوپ لینا چاہیے. ادروائز بھی یار ایک مطلب کامن سینس کی بات ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 چیز دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ پارٹی سٹانس بھی دیکھ لیں، ہمارے جتنے فوجی شہید ہوئے، ہمارے جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں وہاں، ہم نے تو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ان کو. عمران خان وہ پہلا شخص ہے جس نے انڈیا کے خلاف وار میں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے سب سے پہلے کہا کہ بھائی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ وی آر اسٹل دیئر. آن دا ادر سائڈ دوسرے ہمارے لیڈرز ہیں. مجھے ذرا ایک سٹیٹمنٹ تو آج تک بتا دیں، نواز شریف صاحب کی 6 مہینے گزر چکے ہیں، آن ریکارڈ نہیں ہے، تو آپ کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ہم نے بچانا ہے لوگوں کو، ہم نے بچانا ہے اپنے عوام کو، ہم نے بچانا ہے صوبے کو، اس کے اندر امن لے کے آنا ہے صوبے میں بسنے والے لوگوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ان کو آن لوپ میں لینا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ تو نہیں ہے نا. یعنی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن جو who are at the میں بھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، بالکل گزارش یہ ہے کہ جو لوگ who are at the forefront، جو اس برنٹ کو بیئر کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہوگا نا کہ ظاہری بات ہے کہ اتنی اگر آسانی سے چیزیں حل ہو جاتی، جو بھی جس طرح آپ نے فرمایا تھا، ان کو کیا ضرورت ہے اپنے جوان افسر اور بچے شہید کروانے کی؟ روز کسی کو شوق نہیں ہے نا. بٹ اختیار ولی صاحب ایک بات میں ذرا، کیونکہ علی بخاری صاحب نے ایک بات کانٹیکسٹ میں رکھی ہے، انہوں نے کہا کیا غلط بات کی نئے وزیر اعلیٰ نے؟ انہوں نے کہا ساروں کو آن بورڈ لیں، بات کریں. انہوں نے کوئی انلیگل بات نہیں کی ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے تو جیل میں بیٹھ کے شہداء کے سارے اظہار یکجہتی کیا، میاں صاحب نے تو ایک سٹیٹمنٹ پچھلے 6 مہینے میں نہیں دیا، اس کو بھی ایڈریس کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے کچھ انلیگل نہیں کہا. دیکھیں میاں صاحب کی تو پوری پارٹی جو ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے. میں کیا، میرے جیسے اور ساتھی کیا، وزیر اعظم کیا، سی ایم پنجاب کیا، ان کی تو سارے اتحادی ان کی جماعت وہ لگی ہوئی ہے. آپ کی طرف سے تو مطلب اگر بات ہو فلسطین کی تو اس پہ آپ صرف سیاست ہی کرتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی، آپ کے لیڈر کی تو خاموشی آتی ہے. اب اگر میں آ جاؤں ٹیررزم پہ تو دیکھیں، یہ بتائیے کہ اگر 13 سال سے حکومت ہے وہاں پر آپ کی خیبر پختونخوا میں، تو یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ آج آپ کو خیال آتا ہے ٹھیک ہے، دیر آیت درست آیت، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ بولے کہ آئے ریاست ہمارے ساتھ چلے. آپ کو ریاست کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ریاست کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو آپ کو جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو آپ کے سی ایم نئے آئے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھلائی کے لیے نہیں آئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہوں گے.
اور خراب ہوں گے، اور اس میں نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کا اور خیبر پختونخوا کے عوام کا، بیکاز اس بندے کو صوبے کی عوام سے، صوبے کی امن سے، ترقی سے، خوشحالی سے، اسکول سے، کالج سے، ہسپتال سے، بے روزگاری سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ میں نے قیدی نمبر 800 چور کو کس طرح رہا کرانا ہے، میں کیسے جاؤں گا اسلام آباد پہ میں نے دعویٰ بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے پرائرٹیز یہ ہیں تو آپ انجام جو ہے تو آغاز سے ہی آپ کو انجام دکھائی دے رہا ہے۔ ہم چاہیں گے پھر بھی آپ کی جو مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا میں، آلدو مسلم لیگ نون وہاں پر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے ہمارے بعد تیسری لارجسٹ پارٹی وہاں پر پھر جے یو آئی کی ہے، آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اے این پی نہیں کرتی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی پی نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بدقسمتی سے وہاں پر حکمران ہیں اور جنرل فیض کی باقیات نے آپ کو دے دی ہے حکومت، تو آپ کو صوبے کے اور ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ جیل میں بیٹھے ایک شخص کے جو مفادات ہیں اس کو آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا، بس ٹھیک ادروائز ہے، مسائل ہوں گے، تصادم ہوگا اور وہ ملک اور قوم کے مسائل ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی اور نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ جناب افتخار فردوس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ افتخار فردوس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ افغانستان کے ساتھ جو سچویشن بنی ہے، اس کے بعد ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، ہماری کچھ اور لیوریج تھی تو وہ بھی اب تو لڑائی ہو گئی نا، تو اب کیا از دس دا نیو نارمل، اب ہوگا کیا اس کے بعد، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں منیب صاحب، جو افغانستان کے اندر جو ہوا اور اس سے باہر جو ہمارے اوپر اثرات ہیں، ایک تو یہ بات سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ افغانستان اپنے ڈیسیجنز میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ جو ایک شوشہ ہے کہ یہ طالبان کی حکومت ہے، یہ جو ہے اس طرح کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ریجنل سیکیورٹی ہے، وہ سب کو پتا تھا کہ جب یہ گرے اینٹی بنائیں گے جس کو ان ریکگنائزڈ رکھیں گے تو اسے نکلے گا کیا، اب ہوگا کیا، دیٹ از دا بگر کوسچن جو آپ نے پوچھا ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے افغانستان اس ٹائم پر ایک وائڈر پراکسی زون جو ہے وہ بننے کے لیے جا رہا ہے اور جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور جو کانورسیشنز ہم انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹر سے سنتے ہیں جو ڈیسیجن میکنگ ہائرارکیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری چانس جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اینڈ ناٹ افغانستان۔ جب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم پرٹیکولرلی افغان طالبان کی بات کرتے ہیں اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آپ نے اپنے ساتھ جو سارے ملکوں کو نقصان پہنچانے والا جو سامان رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے تو پھر شاید یہ سسٹم جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کرے گا۔ دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جو خود دھڑے بندی ہوئی ہے اور جو 2-3 فریگمنٹس اس کے نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی کے انتظار میں ہے کہ ایکسٹرنلی کوئی کیٹلسٹ جو ہے وہ ملے جس کے ذریعے وہ ان ریگولیشنز اور رولز کے خلاف جو ہے وہ جائے جو ان کو ناپسند ہے، جو کندہار سے اس ٹائم پر جو ہے وہ ڈومیننسی نظر آتی ہے۔ لیکن منیب صاحب، ایک بات تو بہت کلیئر ہے، افغانستان کسی طرف بھی جائے گا اس کا انفلکس جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا، اس کا آؤٹ فلو ہمارے اوپر آئے گا اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اوپر آئے گا ان اینی گیون سرکمسٹانسز۔ لیکن اس ٹائم پر جو سچویشن ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو، کہ یہ جو سچویشن بنی ہے یہ نیو نارمل ہوگا۔ میرے خیال میں اتنی جلدی تو چیزیں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر آپ بیانات جو ہے وہ دیکھ لیں، جو متقی صاحب جو ہے وہ نیو ڈیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان کے اسپوکس پرسن نے آفیشلی کہا ہے کہ جو پاکستان ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، ہم نے اس کے ویزے بھی کینسل کیے ہیں اور ہم نے وہ ٹرپ بھی پورا کینسل کر دیا، ہم کسی قسم کی بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ہٹ درمی کا ماحول ہے یہ تو آگے فردر اسکیلیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے الٹیمیٹلی وہی آ کر جو ہے اس کی کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نکالے گی، لیکن اس میں جو میجر پاور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے تانے بانے آ کر افغانستان میں لگتے ہیں، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو۔ ہم بیچ میں سفررز ہیں اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جو ہماری انٹرنل جو لینڈسکیپ ہے سیکیورٹی کا، اب اس کو کیسے جو ہے وہ بہتر کرنا ہے بلوچستان میں اور کے پی میں، کیونکہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے، بلکہ آ رہا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ یہ بڑا پرابلمٹک ایک پکچر ہے جو آپ نے پینٹ کیا، obviously پیورلی بیسڈ آن یور ایڈیکویٹ نالج اور آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر الارمنگ ہے۔ اس کا ایک ایسپیکٹ پاکستان کے اندر ہے اور وہ وہاں بڑی تبدیلی ہوئی ہے آج، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ، ویری ڈیئر ٹو اس obviously، بٹ آپ کو پتہ ہے وہاں حالات کیا ہیں۔ اٹس اے پروونس وچ از انفیسٹڈ ود ٹیررزم اور بڑا سرج آیا ہے دہشت گردی کے اندر۔
آج جو وزیر اعلیٰ جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کا جو پہلا خطاب تھا بحیثیت ایک پاکستانی، مجھے اس میں صرف فکر یہ ہے، لفظ مایوسی نہیں، میں یہ کہوں گا مجھے فکر یہ ہے کہ ان کے جو انٹرسٹس ہیں وہ تو کچھ اور نظر آ رہے ہیں. یہ کس طرح سے چل پائے گا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں میں 8 to civil power ختم کروں گا، ہم نے تو آپریشن نہیں کرنا، قبائلی عمائدین سے بات کریں، مشائخ سے بات کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی، انفیکٹ جو آج گفتگو انہوں نے کی وہ تو ان کو جواب دے رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کو. سو when it comes down to that، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی چل پائے گا کہ ہم ختم کر دیں 8 to civil power اور کہیں نہیں فوج کو آپ بھی چلے جائیں اور ہم خود صوبہ چلائیں گے اور دہشت گردی کو بھی ختم کر لیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے فیڈریشن پروونسز سے ایسی آوازیں نکلنا بغاوت کے زمرے میں تو آتا ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اتنے اسٹرانگ ٹرمینالوجیز کی طرف سے نہ بھی دیکھیں، میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے جو اپنے سٹیزنز ہیں ان کو بھی کنسرن ہے. پہلی بات تو یہ منیب صاحب کے جو پروسیس شروع ہوا، جو گنڈاپور صاحب نے شروع کیا کہ لوکل عمائدین سے بات کرنے کو جو ہے راضی کیا کہ اس ایریاز کے اندر آپریشن ہوگا، تو جو سہیل افریدی صاحب کا اپنا حلقہ ہے جس کے لیے انہوں نے پلی بھی کی تھی کہ یہاں پہ آپریشن نہ کیا جائے، آج 80 افراد کا جو ہے جرگہ طالبان کے پاس گیا، ٹی ٹی پی کے پاس بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ پھر اس کا حل جو ہے وہ کلیئرلی ایک آپریشن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج نے یا پاکستان کی انسٹیٹیوشنز نے جو ہے مکمل طور پر قبائلی عمائدین کو موقع نہیں دیا. اگر سہیل افریدی صاحب کا بس چلتا ہے تو وہ جا کے مذاکرات کو کامیاب بنا لیں، ان کو کہیں کہ یہ علاقہ چھوڑ دے تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ آپریشن جو ہے وہ ہو کے رہے گا، چاہے پروونشل گورنمنٹ ساتھ میں ہو یا نہ ہو. یہ پہلے بھی ہم نے باجوڑ میں دیکھا یا اور جگہوں پہ دیکھا. لیکن ایک جو چیز ہے یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے حوالے سے، اور جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے، اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ گنڈاپور صاحب ہی کر لیتے، کیونکہ انہوں نے صرف جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے ایک دستخط ہی ان کا لے جانا تھا اور یہ کام جو ہے وہ ہو جاتا. تو اگر وہ کر سکتے تو وہ کر لیتے. لیکن جو سچویشن بن کے آ رہی ہے، آپ کی پولیس خود کہتی ہے کہ ہم اس جو انسرجنسی کا ماحول ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کے ادارے جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ جو ہے ان کو جو ہے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو اس سچویشن کو پولیٹیکلی جو ہے ملائن کرنا اور اس کو اس طرح لے جانا کہ جائے فیڈریشن یا فوج اس کی ذمہ دار ہے، میرے خیال میں یہ ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے جو اپنی سیاست بچانا ہے. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتی رہی ہیں کہ یہ جو سچویشن بن کے آ رہی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کو پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس کو نیشنل سیکیورٹی پر غالب کر کے آ رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ جو آپ نے بات کی، جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اگر اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہے جس طرح آج انہوں نے تقریر کی اور ان کی باتیں ہیں، obviously میں ان کو بینیفٹ آف جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ دوں گا، کیونکہ جو سچویشن بن کے آ رہی ہے ان کو شاید اپنا ووٹ بینک اور اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی تقریر کرنی تھی. لیکن اگر وہ پریکٹیکلی جا کر وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھ کر اب ایسے ڈیسیجنز جو ہے وہ لیں گے تو یہ بریش ڈیسیجن ہوں گے، اور یہ آلموسٹ جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ لڑائی کرنے کا وہ ہے. اور ایسے لگتا ہے اور ایک بات انہوں نے اور بھی کی، پرسوں جو ہے وہ افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور آج انہوں نے یہ بات کی کہ افغانی بھائی ہیں ہمیں چاہیے ہمارے، کہ افغانستان کو جو ہے وہ فریق بنا کے جو ہے وہ پیش کریں تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل کرے. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یہ مسائل نہیں حل کر سکتی تو افغانستان کے میں اندر بیٹھے ہوئے طالبان یہ مسئلہ حل کریں گے. میرے خیال میں یہ پولیٹیکلی نابالغی تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن جو ان کے اوپر جو ان کی پریڈیسیسرز پریشر چھوڑ کے گئے ہیں اس پریشر والو کو ریلیز کرنے کے لیے یہ تقریر کی گئی ہے. پریکٹیکل ریالٹی شاید اس سے مختلف ہوں، اور اگر اس سے مختلف جو ہے وہ نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر پائے. آخری سوال اختصار سے بتائیے گا بالکل بریفلی. آپ نے ایک جگہ پروگرام میں کہا کوٹ اینڈ کوٹ کہ گنڈاپور صاحب پہ بڑا پریشر تھا کہ اتنے ہزار لوگ دیں اور ہم نے چڑھائی کرنی ہے وفاق پہ اور پنجاب پولیس پہ اور سارا کچھ یہ کرنا ہے. کیا knowing سہیل آفریدی صاحب and the kind of pressure he is in or rather under, would you think he would do anything of this sort آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اس پروگرام کے اندر ٹائم کم تھا اور یہاں پہ بھی کم ہے. یہ تو صرف ایک بات جو ہے میں نے کی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پریشرز تھے جو بالکل ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کے پی جو ہے اس کو پی ٹی آئی اپنے لیے استعمال کر رہی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپنی پالیٹکس تو چمکا دے، لیکن جو کے پی کی جو سچویشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ خراب کر کے رہیں گے. اور
मुझे उम्मीद है कि गंडापुर साहब, अभी तो उनको अपनी पार्टी की जो है वो जरूरत है, किसी दिन वो निकल के आएंगे और ये बातें करेंगे, लेकिन द फैक्ट इज कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए अगर करेंगे भी नहीं तो लाइक होगा नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे ये करने के लिए। लेकिन इसको उनको फायदा होगा मुनीब साहब कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रैप अप कर दी जाती है, तो जिस तरह फेडरेशन के अंदर रैप अप करके उनको एडवांटेज मिला, इसी तरह जो है वो पॉलिटिकली जो है उसे फायदा ही उठाएंगे अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो सियासी रैप अप कर शहादत दी ले ले। जाए। ऐसा ही ऐसे ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खाफिर दौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में कोई लगी लिपटती है नहीं, बड़ी क्लियर बातें दोनों मौजुओं के ऊपर हमने उनके सामने रखी और उन्होंने अपना तबसरा और तजिया पेश किया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा।